Assalamu alaikum, this is Mueed Pizala. 12th September 2023 has gone into the dustbin of history. यानी 12 सितंबर 2023 भी तारीख की रद्दी की टोकरी में चला गया, जिस तरह से बाकी सारे दिन चले गए हैं। लेकिन इस दिन के अंदर जो 24 घंटे हमारे सामने गुजरे हैं, इसमें 4-5 डेवलपमेंट्स बहुत सी हुई हैं, लेकिन 4-5 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें अगर हम उठा के इनकी डॉट कनेक्टिंग करें, और अब तो माशाल्लाह आप में से बहुत से लोग खुद से भी डॉट कनेक्टिंग करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो तमाम चीज़ों के ऊपर हावी है, जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती है, तमाम इदारे, तमाम अदालतें, तमाम पुलिस, तमाम FIA, तमाम चीज़ें जो हैं, उसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही धक्का देकर एक डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है। तो गुज़िश्ता ऐसी 4-5 डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, जिनसे हमें इस्टेब्लिशमेंट की सेंस ऑफ डायरेक्शन का पता चलता है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, देयर इज मैनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप, यानी जरूरी नहीं आपके हाथ में जो शराब का प्याला हो वो आप पी ही सकें, यह मुमकिन है कि दरमियान में कोई और हादसा जो है हो जाए। लेकिन इससे पहले कि ये किस हद तक कामयाब होंगे, हमें देखने की जरूरत है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। इसका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस से भी है, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी है, जिसकी तारीख 21 अक्टूबर फॉर्मली दे दी गई है। बिलावल जरदारी किस किस्म की कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के सामने किस किस्म का चैलेंज है, अस्तोर गिलगित का सैटरडे का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, जो तहरीक इंसाफ ने जीत लिया, उसका अभी तक फॉर्मल नोटिफिकेशन रिजल्ट जो है वो सामने क्यों नहीं आ सका। इन सब चीज़ों को ज़रा हम जोड़ के देखें। सबसे पहले हम देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां शेर अफजल मरवत इमरान खान की वकील इमरान खान की केस को प्रेजेंट करते हैं, वहां एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल आमिर फारूक साहब उस फैसले को महफूज रखते हैं। ये पहला नहीं है, ये दूसरा नहीं है, ये तीसरा फैसला है जहां जस्टिस आमिर फारूक साहब तमाम समात मुकम्मल कर लेते हैं, तमाम दलाइल और आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन फैसले को महफूज रखते हैं। और ये तीनों जो अब तक चीज़ें उन्होंने महफूज की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इन सम टोटल में। लेकिन ये जो फैसला है, यहाँ जो दलाइल होते हैं, यहाँ जो सीनियर एडवोकेट हैं इमरान खान की टीम के, शेर अफजल मरवत, जो इस हवाले से वैसे एक ट्वीट भी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो अदालत से और जुडिशरी से बहुत मायूस हैं और उन्हें अब उम्मीद है कि काजी फायज ईसा ही आकर अगर सूरत हाल को, जो कि 17 सितंबर 2023 को अपने फराइज का ओहदा जो है हल्फ लेंगे, तो वो आके कोई चीज़ों को ठीक कर दें तो ठीक कर दें। आई डोंट नो किस हद तक काजी फायज ईसा सब चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे या कर सकेंगे मौजूदा सूरत हाल में। लेकिन यहाँ पर जो दलाइल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये एक्सप्लेन किया कि इस्लामाबाद एक अलग लीगल ऑटोनमस जुरिस्डिक्शन है और अटक पंजाब के अंदर फॉल करता है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने इमरान खान को अटक के जेल में बंद कर दिया है जबकि फैसला इस्लामाबाद का है, ये इसकी कोई लीगल सेंस नहीं है। उनका आर्गुमेंट ये था कि एक जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी को जेल में डालने के लिए परमिशन आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से लेनी पड़ती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ खुद से नहीं कर सकती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कि यहाँ इमरान खान की जिंदगी को खतरा था, सिक्योरिटी का मसला था, जिस वजह से उनको अटक के एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर ही उनका मुकदमा चलाया जा रहा है, इसकी कोई सेंस इसलिए नहीं बनती कि जब इमरान खान दुहाई दे दे के, उनके वकला दुहाई दे दे के कहते रहे कि उनकी जिंदगी को खतरा है, और यही जो रेस्पोंडेंट्स हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, तो इनसे इस्तदा ये थी कि इमरान खान एक वीडियो लिंक के जरिए अदालत में अपनी गवाही दे सकें, उनकी हेयरिंग हो सके, तो ये उसको नहीं मानते थे। और अब ये एक्सक्यूज यूज करना कि इमरान खान की सिक्योरिटी के इनको इतने परेशानी, खदशात और दुख और गम है कि ये उनका यहाँ पर रखना चाह रहे हैं उनको, इट डजंट मेक एनी सेंस। इन रिस्पॉन्स जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के वहाँ पे वकील थे, हुकूमत की तरफ से थे, उनका कहना ये था कि जी इस पे ये तो वन टाइम हुआ, ये सही है कि ये होना नहीं चाहिए, ऐसे हो नहीं सकता, एक जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन में आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन ये वन टाइम हुआ है और इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लॉ का नोटिफिकेशन भी एग्जिस्ट करता है और इसमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये सब कुछ सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले को महफूज रखा। अब इस पे गौर कीजिए कि अब तक 3 किस्म के लीगल पॉइंट्स हैं जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो समात मुकम्मल कर चुके हैं और उन्होंने अपने फैसले को महफूज रखा है। एक ये है कि जिन जज हसनैन साहब को, जुल्करनैन साहब को, सॉरी अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को जज लगाया गया है स्पेशल कोर्ट का, क्या ये जज लग सकते थे, इसकी समात हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर फैसला महफूज है। इमरान खान को अटक की जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल करना चाहिए, बिकॉज उनका एक्चुअल जो ऑर्डर था तोशा खाने का जो जज ने किया था उस वक्त फेसबुक वाले जज साहब ने, वो था भी इसे कहते हैं अडयाला जेल के हवाले से, लेकिन उनको यहाँ
رکھا گیا ہے کہ دوسرا فیصلہ یہ بھی وہ سن چکے ہیں, اس کی بھی جو انہوں نے فیصلہ ریزرو رکھا ہے, اور یہ کہ عمران خان کی بیل کا مسئلہ, عمران خان کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے یا جیل کے اندر ہونا چاہیے, یہ بھی وہ سن چکے ہیں, لیکن اس کا وہ فیصلہ نہیں کر رہے. اب ظاہر ہے کہ فیصلہ اصل میں جو ہمیں لگتا ہے, ہمارا انالیسس یہ کہتا ہے اور ہماری ڈاٹ کنیکٹنگ یہ کہتی ہے کہ بدقسمتی سے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نے کرنا ہی نہیں ہے. فیصلہ جن لوگوں نے کرنا ہے ان کو یہ پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے, بیکاز وہ ایک اگلا کیس تیار کر رہے ہیں جو کورٹ کمانڈر کے گھر پہ حملے کے حوالے سے ہے, جہاں ان کو ایویڈنسز چاہیے, فائلیں مکمل کر رہے ہیں مختلف لوگوں کی. وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کوئی ایک دو لیڈر ایسے کریکٹ کریں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں, میں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوں گا تو منصوبہ بندی ہوئی بھی تھی کہ جیسے ہی میں گرفتار ہوں گا آپ لوگ مختلف ملٹری تنصیبات جو ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیں گے, کیونکہ ایسی کوئی بات اصل میں تھی ہی نہیں, اس لیے کوئی ابھی تک کسی کوئی ولنگنیس کسی کی ہوئی نہیں کہ وہ ان کو گواہی دیں. اور اگر ان کے پاس کوئی ایسی کریڈیبل قسم کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ آسان ہو گیا ہوتا, لیکن وہ چیز ہو نہیں سکی. تو ایک وہ کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, دوسری طرف ایف آئی اے کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اسی سائفر کیس کے اندر کوئی خاصی موٹی ایک فائل جو ہے وہ اکٹھی کر کے لا سکیں تاکہ جج صاحب کے ہاتھ میں کچھ تو ہو لکھنے کے لیے, لیکن وہ چیز بھی مکمل نہیں ہوئی. تو جو چیز ہم کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں میں ان وی لاگس کے اندر, اور یہ اٹ ریمینس ٹو بی, کہنا ضروری ہے کہ دیکھیے میں نے صرف پاور ڈائنامکس کے انالیسس سے بہت سی چیزوں کو پریڈکٹ کیا اور کئی مہینوں سے کرتا چلا گیا. بہت سی جگہوں کو میرے انالیسس میں بھی کمی, گیپس اینڈ ڈیفیسٹس رہے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج میں نے اس قسم کی یبڑیاں جو ہیں یہاں پہ نہیں چھوڑی جو میں دیکھتا ہوں کہ فلاں, میں نے دیکھے لوگ وی لاگس میں کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے اس کی خبر دے دی ہے, فلاں صاحب نے, ایک سے زیادہ دفعہ میں دیکھ چکا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی خبر دے دی. عمران خان کی رہائی بھی بالکل بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں گراؤنڈ میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اور وہ تبدیلی کئی طریقوں سے آ سکتی ہے جیسا کہ میں ایکسپلین کروں گا. اس سٹیج پہ میرا یہ خیال ہے, وہ تمام ایویڈنسز دیکھنے کے بعد جو عمران خان کے حوالے سے ان کے وکلا جو کچھ بتا رہے ہیں, کہ عمران خان بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے, لیٹ اٹ ورک. ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام کاروائیاں, ان کی ایفرٹ, ان کی محنتیں جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جاتی ہیں. ابھی میں جو اگلے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جہاں عمران خان تحریک انصاف کے اوپر بہت مشکل وقت ہے, وہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی راستہ کوئی بہت زیادہ آسان نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم چلیں کہ نواز شریف صاحب اور بلاول کیا کر رہے ہیں, اس ایک چیز کو دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر بے تحاشا دباؤ ڈالا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے, سوشل میڈیا بریگیڈز کی طرف سے. ٹویٹر کے اوپر کم از کم 100 لوگ جو ہیں اس حوالے سے کام پہ لگے ہوئے ہیں, جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کو مسلسل ڈرا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تاریخ جو ہے نہیں دینی, آپ کی تاریخ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اور لگتا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں جو مسلسل کمپرومائز کرتے چلے آ رہے ہیں, کبھی ادھر ڈوبے کبھی ادھر نکلے کی وہ کاروائی کر رہے ہیں, لیکن وہ سخت اس وقت ایک مخمسے کا, ایک پریشانی کا شکار ہے. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر 9 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 54 دن کم از کم چاہیے ہوتے ہیں اس کی لاجسٹک پریپریشن کرنے کے, تو پھر اگلے 2 یا 3 دن کے اندر ڈاکٹر عارف الوی کو ایک تاریخ جو ہے وہ دے دینی چاہیے ایز پر دی آرٹیکل 48/5 آف دی کانسٹیٹیوشن, ریڈ along with آرٹیکل 224. اب لیکن وہ تاریخ جو ہے وہ نہیں دے رہے. اچھا, یہ کیوں 2-3 دن رہ گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 54 دن چاہیے تو 9 نومبر سے 9 اکتوبر تک آ جائیں 30 دن, 9 اکتوبر سے 9 ستمبر تک آ جائیں تو 60 دن پورے ہوتے ہیں. تو ستمبر تو گزر چکی ہے, 12 تاریخ بھی ختم ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 یا 2 دن میکسیمم آپ کہیں کہ 14 یا 15 تاریخ آپ رکھ لیں کہ 15 ستمبر تک اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی ہمت کرتے ہیں, اپنی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی پوری کر سکتے ہیں, تو وہ تاریخ دیں گے. اگر انہوں نے 15 تاریخ تک یہ تاریخ نہ دی الیکشن کی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن لمٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, پریزیڈنٹ کی اپرچونٹی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ایک طرف تو پریزیڈنٹ کے اوپر کانسٹیٹیوشن کا پریشر ہے, جس حوالے سے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے ان کو فرائیڈے 8 ستمبر کو خط بھی لکھا تھا, جسے پبلک کر دیا گیا, جسے ٹویٹر پہ ڈال دیا گیا, جو سب دیکھ چکے ہیں, جسے میں نے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا. دوسری طرف وہ تمام طاقتیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, جن کا مسلسل پریشر ہے, وہ ڈرا رہے ہیں ڈاکٹر عارف الوی کو کہ آپ نے یہ تاریخ جو ہے وہ نہیں دینی ہے. تاریخ دینا پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے اوپر لیگل اوپینین بھی بہت آ چکی ہے, اخبارات میں لیگل کنسلٹیشن بھی وکلا کی چھپی ہے, اور جس میں تقریباً 99.99% شاید ہی کوئی ایسا وکیل یا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے جس نے اس کے اوپر کوئی کانٹری اوپینین دی ہے. بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اوپینین مانگتے ہیں, آپ کو ڈفرنٹ قسم کی اوپینینز ملتی ہیں. یہاں تو اوپینین بالکل کلیئر ہے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے,
کانسٹیٹیوشن کے نیچے جو آرڈنری لیجسلیشن یا لا میکنگ ہوتی ہے جو نیشنل اسمبلی کرتی ہے, جیسے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترامیم کی گئی ہیں اس کے سیکشن 57 میں, وہ کانسٹیٹیوشن کے سامنے اسٹینڈ نہیں کرتی. کانسٹیٹیوشن سپریم ہے اور کانسٹیٹیوشن ہی کا آرٹیکل ہے 48 جس کے مختلف سیکشنز کے تحت, اس کے 2 سیکشن اگر آپ دیکھ لیں آرٹیکل 48 کے اے اور بی, اگر آپ دیکھ لیں اس کے آرٹیکل 48/5 کے 2 اے اور بی دیکھ لیں تو ایک سیکشن سب سیکشن جو ہے اس کے تحت پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن اور ایڈوائس کے اوپر, اور دوسرے سیکشن میں انہیں انتخابات کی 90 دن کے اندر اندر تاریخ دینی ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل کا ایک سب سیکشن تو ان سے اپلائی کروا لیا گیا ہے لیکن دوسرے سب سیکشن سے ان کو روک دیا گیا ہے, تو کھلم کھلا ایک خلاف ورزی ہو رہی ہے. بہرحال 2 دن ہے, کہہ لیں 48 گھنٹے ہیں پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس تاریخ دینے کے لیے, اور اس کے حوالے سے بڑی سخت کھچائی جو ہے وہ چل رہی ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ جو ٹینشنز ہیں سسٹم کے اوپر وہ اتنی زیادہ کیوں بلڈ اپ ہوئی ہوئی, اتنا پریشر ہے کہ اس سسٹم کے اوپر. آپ کے نالج میں ہوگا, آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ سیٹرڈے کے دن, ہفتے کے دن, میرا خیال ہے 9 ستمبر بنتے ہیں, گلگت بلتستان کا جو لیجسلیٹو جو اس کی جو اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی ہے نمبر 13, جس کو آپ کہیں گے گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی نمبر 13 کی سیٹ کے اوپر, وہاں پر ایک الیکشن ہوا جہاں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ خورشید خان صاحب, جو خالد خورشید کے والد صاحب ہیں, خالد خورشید صاحب پہلے وہاں پہ چیف منسٹر تھے جنہیں ایک ڈرامہ ڈھکوسلا کر کے وہاں سے ہٹا دیا گیا. بہت ہی ایک ایسا رف قسم کا جھٹکا قسم کا پروسیس تھا جس میں باقاعدہ اسمبلی کو سیل کر دیا گیا, وہاں تحریک انصاف کو نیا چیف منسٹر الیکٹ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. بہرحال ان کے والد صاحب کو تحریک انصاف نے کھڑا کیا, خورشید خان صاحب کو, جنہوں نے یہ الیکشن جو ہے وہ جیت لیا اگینسٹ پیپلز پارٹی اینڈ اگینسٹ پی ایم ایل این. اب 9 تاریخ گزر گئی, 10 تاریخ گزر گئی, 11 تاریخ گزر گئی, 12 تاریخ گزر گئی, ابھی تک وہاں پر لوگوں کا دھرنا جاری ہے بیکاز الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک, جو لاسٹ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ ایک فارمل نوٹیفیکیشن جو ہے اس حوالے سے ایشو نہیں کر رہا ہے. اچھا, اب یہ ظاہر ہے دیکھ لیں کتنا زیادہ سسٹم کے اوپر پریشر ہے. دوسرا پریشر یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر نیوز میڈیا کے اوپر ایک کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے. اس حد تک بلیک آؤٹ ہے کہ یہ جو خبر ہے, یہ بہت کم نیوز پورٹلز ہیں جنہوں نے یہ خبر کیری کی ہے کہ وہاں پہ دھرنا ہوا ہے. یہ آپ کو سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے, لوگوں سے بات کر کے پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں پاکستان کے مشہور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ ٹریزن کے, غداری کے مقدمے وغیرہ درج کر لیے گئے ہیں وکلا کی کنونشن کے حوالے سے. لیکن آپ حرام ہے کہ آپ پاکستان کا مین اسٹریم جو انگلش کے پیپرز ہیں وہاں پہ یہ خبر سرے سے درج ہی نہیں ہے. اگر آپ گوگل میں جائیں وہاں جا کے لکھیں اعتزاز لطیف کھوسہ تو آپ کو بہت ہی کم, شاید ہی کو ملے. مجھے تو ملی نہیں ہے, مجھے ویسے پتہ ہے کہ ایسا ہو چکا ہے بیکاز آف سوشل میڈیا اینڈ بیکاز آف پرسنل کانٹیکٹس, لیکن آپ کو خبر جو ہے نہیں ملتی. اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا صورتحال ہے, چترال میں کیا صورتحال ہے, وہاں کس قسم کی شورش ہے, وہاں کیا صورتحال ہے, شیعہ سنی معاملہ کس حد تک کھڑا ہوا ہے, کتنی ٹینشنز ہیں مختلف جگہوں کی, اس میں کوئی آپ کو ایکوریٹ کریڈیبل رپورٹنگ جو ہے نہیں مل رہی, جس کا نقصان یہ ہے کہ پھر آپ اسپیکولیشنز کے اوپر اور افواہوں کے اوپر بھی آپ بلیو کرتے ہیں. لیکن چیلنج آپ دیکھیں کیا ہے. چیلنج یہ ہے کہ ویسے تو جو پی ایم ایل این سے گلگت بلتستان کے اندر خورشید خان صاحب نے سیٹ جیتی پی ٹی آئی نے, وہ کوئی 1100 ووٹ سے انہوں نے جیتی. لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو یہ الیکشن کی سیٹ جتانے کے لیے ریاست کے تمام تر اداروں نے تمام تر کوششیں کی ہوں گی, لیکن اس کے باوجود بھی 1100 ووٹ کا فرق جو ہے وہ درمیان میں رہ جاتا ہے, یا 1200 کا فرق رہ جاتا ہے. اب اس سے چیلنج کیا پتہ چلتا ہے؟ چیلنج یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کو عام انتخابات کروانے پڑ جائیں پورے پاکستان میں 272 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس کے اوپر, تو چیلنج بہت بڑھ جائے گا. بیکاز اگر ایک سیٹ جہاں آپ کی تمام تر توجہ مرکوز ہے اور تمام آپ کی طاقت وہاں پہ ہے, تمام ریسورسز وہاں پہ ہیں, تمام انٹیلیجنس آپ نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے, تمام خرچہ آپ وہاں پہ کر رہے ہیں, وہاں آپ ریزلٹ کو مینیج نہیں کر پا رہے, تو پھر اکراس دا کنٹری, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, گلگت بلتستان میں, بلوچستان کے اندر آپ کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا سندھ میں. اور یہی وہ خوف ہے جو سسٹم کو اوپر سے بہت زیادہ دبا رہا ہے. یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس میں 2 چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول کس قسم کی کیمپین رن کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کیا فیصلہ ہوا. نواز شریف صاحب کی پارٹی نے, پی ایم ایل این نے باقاعدہ فارملی طور پر, پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے. اب باقاعدہ مریم اورنگزیب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے, شہباز شریف صاحب نے خود بھی یہ تاریخ دی ہے کہ نواز شریف صاحب بنفس نفیس 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے, پنجابی غالباً پہنچیں گے, اور ان کا بہت ہے فقید المثال, بہت ہی ہیروز ویلکم ان کا کیا جائے گا. دور پھرٹے منہ, ہیروز ویلکم کس چیز کا کیا جائے گا؟ ایک آدمی 4 سال پہلے کو عدالتوں کو کہانی کر کے 4 ہفتوں کے لیے باہر چلا گیا کہ میں بیمار ہوں, وہاں جا کے میں نے ایک بڑا زبردست اپنا علاج کرنا ہے, اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, حکومت پاکستان عمران خان کی ان کی زندگی کی گارنٹی دے. وہ 4 ہفتے کے بعد
4 ہفتے کے لیے جو شخص باہر گیا تھا ساری گارنٹیز دے کے، وہ 4 سال کے بعد واپس آنا چاہتا ہے دلہا، اور اس کے لیے آپ نے اس کا استقبال کرنا. اس سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستانی پالیٹکس کس قدر بے وقوفی کے اوپر، منافقت کے اوپر، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور پی ایم ایل این کا جو سارا ووٹر بیس ہے، ان کی ذہنی جو بھی ووٹر ان کے بچے ہیں 15-20 حلقوں کے اندر، ان کی ذہنی صورتحال کس قسم کی ہے. یعنی یہ ڈرامہ بھی ان کو بیچا جا سکتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. بہرحال اینی وے، اسحاق ڈار صاحب نے اس کو باقاعدہ کنفرم کیا ہے ندیم ملک صاحب کے پروگرام کے اندر. باقی جو انہوں نے اکنامکس کے بارے میں گبڑیاں ماری ہیں وہ تو چلیں الگ ہیں، لیکن وہاں انہوں نے آخر میں جب ندیم ملک صاحب نے ان کو کاؤنٹر کیا، اینڈ دیٹ واز ان فیکٹ دی اونلی ایریا جہاں ندیم ملک اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد محسوس کر رہے تھے کھل کے ان کو پریشر ڈالنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب پہ. بیکاز باقی بہت سی باتیں جو اسحاق ڈار صاحب نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کی، اکانومی کے حوالے سے کی، وہاں ندیم ملک نہیں چاہتے تھے. مجھے لگ رہا تھا، میں نے وہ سارا انٹرویو دیکھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بہت زیادہ ان کو گرل کریں، بیکاز ان کو لگتا تھا کہ ان کے جوابات اس قسم کے ہوں گے کہ شاید ٹیلی ویژن چینل کے لیے رن کرنے میں پرابلم ہوگا، یا وہ جواب نہیں دینا چاہیں گے. اسحاق ڈار صاحب کو پتہ تو بہت کچھ تھا، لیکن انہوں نے بھی کچھ باتیں کی، کچھ نہیں کی. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. اسحاق ڈار صاحب نے آخر میں یہ اسرٹ کر کے کہا کہ الیکشن کی صورت میں پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے. اس پہ ندیم ملک صاحب کو اعتراض تھا کہ ان کے خلاف کیسز ہیں، ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے، ابھی نیب کی امینڈمنٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے پی ٹی آئی کا جو چیلنج تھا اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل یعنی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں. یہ میڈیا سینسیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، اصل میں جو چیز میٹر کرتی ہے، انہیں وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے نواز شریف صاحب تو اس سے ان کی پبلسٹی اور پی آر کیمپین میں فائدہ ہو جائے گا. وہ جو بے وقوف ان کا بیس ہے جس کا آئی کیو 30 والا سارے پی ایم ایل این کے ووٹرز ہیں، کوئی میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این کا کوئی بھی ایسا جنرل ووٹر، کسی کے کوئی پیسوں کا معاملہ ہو یا کسی کا رشتہ داری کا چکر ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کا بھی آئی کیو اگر ایوریج آئی کیو 100 ہے تو پی ایم ایل این کے کسی بھی ووٹر کا آئی کیو 30 سے زیادہ نہیں ہوتا. وہ جو کامنٹ بھی لکھتے ہیں وہ آ کے ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر، ٹویٹر میں یا ڈفرنٹ جگہوں پہ، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آئی کیو جو ہے وہ خاصا لمیٹڈ قسم کا ہے. تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے وہ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کتنے دلیر ہیں، وہ وطن کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اسلام کی خاطر، ملک کو بچانے کے لیے، ہم سب کو بچانے کے لیے آئے اور گرفتار ہو گئے 6 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایکچوئل جو چیز میٹر کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر کے درمیان کیا ایکویشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب کو پاکستان کا آرمی چیف نواز شریف صاحب نے ہی بنایا. اگر وہ نہ بناتے تو وہ ریٹائر ہو کے گھر جاتے، اپنے بچوں کے ساتھ، گرینڈ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے یا سیر سپاٹا کہیں کر رہے ہوتے. تو ان کو آرمی چیف انہوں نے ہی بنایا. لیکن اب وہ آرمی چیف ہیں اور یہ 9 مئی اور یہ جو ساری جبر ہے یہ عاصم منیر نے اس کا وزن جو ہے اٹھایا ہوا ہے. تو کیا جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نواز شریف کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا دیں گے یا ان کو بہت پاورفل پوزیشن میں آنے دیں گے؟ تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں. اب ساتھ ہی جو دوسری چیز ہے جو ذہن میں رکھنے والی وہ ہے کہ میں پھر اس کے اوپر واپس آتا ہوں. بلاول زرداری نے اپنی جو کیمپین اس وقت شروع کی ہوئی ہے جس میں وہ پولیٹیکل ریلیز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، پارٹی کی میٹنگز کر رہے ہیں، اس کے اب تک 2 جو ڈائمینشنز ہیں یا آسپیکٹس ہیں ہمارے سامنے آئے. بدین میں جب وہ بول رہے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی، اور ظاہر ہے کہ جو باتیں وہ جلسے میں کرتے ہیں وہ پھر میڈیا کے ذریعے وہ کی جاتی ہیں. جلسے والے بیچارے لوگوں کی تو کیا حیثیت ہونی ہے، ان کے لیے تو جلسہ کیا بھی نہیں جاتا. جلسہ تو کیا جاتا ہے میڈیا کو، دنیا کو دکھانے کے لیے. سو وہاں پر بلاول زرداری کی جو ایک ریپوٹیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلاول کانسٹیٹیوشن کے معاملے میں بڑے لوئل ہیں، بڑے اسرٹیو ہیں. وہ اپنے باپ آصف علی زرداری جو ہے پارٹی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو اسمبلی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ آصف علی زرداری کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں اور وہ اسرٹ کر سکتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بلاول اسرٹیو ہے، بلاول از آن ہز اون، بلاول از نو مور بینگ کنٹرولڈ بائی زرداری. یہ ایک شاخ ہے، یہ ایک ڈائمینشن ہے اس وقت ان کی پولیٹیکل کیمپین کی. دوسری ڈائمینشن جو انہوں نے سکھر میں چھوڑی ہے پچھلے 24-36 گھنٹوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ اب ایک پروونشل اٹانومی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونس آف سندھ جو ہے اس کے درمیان میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے ایسے بہت سے ڈپارٹمنٹ اور منسٹریز ہیں جو ہر سال تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے بجٹ کا وہاں پہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر ہمیں حکومت ملے گی تو ہم اس کو اس طرح سے ری ارینج کریں گے کہ یہ پیسے آ سکیں صوبوں پہ، اور صوبے اس کو ہیلتھ کے اوپر اور اپنی ایجوکیشن وغیرہ کے اوپر خرچ کر سکیں. یہ وہ کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں دونوں صورتوں میں. ایک صورت میں عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں آپ اچھی ڈیل دیں ورنہ ہم آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں. اب ہم واپس آ جاتے ہیں نواز شریف پہ، دونوں کو اکٹھا رکھ کے دیکھتے ہیں. دونوں زرداری بلاول کیمپ کو اور نواز شریف کو ڈیل چاہیے جنرل عاصم منیر سے.
اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ان سے کیا ڈیل چاہیے. جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن چاہیے, ان کو گارنٹی چاہیے ہوگی کہ میں 3 سال مکمل کروں گا تو مجھے مزید 3 سال, لیکن ابھی تو اس میں بڑی دیر ہے. ان کو اور کیا چاہیے ہوگا؟ تو ایک تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے, تحریک انصاف کا کیا کرنا ہے, یہ ان تینوں کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی عاصم منیر, بلاول زرداری اور نواز, ان تینوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ساری کی ساری پبلک اور سارا کا سارا جو ووٹر ایلیمنٹ ہے, جو الیکشن کے سارے ڈائنامکس ہیں, وہ تو اگر الیکشن کسی بھی شکل کا ہو جاتا ہے, انلیس کہ ہم اس کو ٹوٹل جیری مینڈرنگ کر سکیں, ڈی لمیٹیشن کے ذریعے پورے ڈسٹرکٹس اس کے بدل دیں, پورا کنٹرول کر لیں یا بہت دیر تک نہ کر. اچھا, ساتھ ہی ان دونوں کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یہ بھی چاہیں گے کہ الیکشن ہو کسی نہ کسی شکل میں ہو, بیکاز بلاول نے مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہیں. کبھی 90 ڈیز کی بات کی, کبھی کہا 90 ڈیز نہیں ہے تو 120 دن میں کر دیں. اب یہ کہنا شروع کر دیا اور سافٹ کر دیا ہے. پہلے ڈیفائنس جو کی, لیکن اب سافٹ کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جلد از جلد الیکشن کروانے چاہیے. تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ الیکشن ہو جائیں. یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کی ضرورت ہے, کیونکہ الیکشن ہوں گی تو ان کو پاور جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی. اور ان بٹوین جتنا گند انہوں نے مچایا ہے گزشتہ 16-17 مہینے میں, اس گند کو برداشت کرنے کے لیے وہ چاہیں گے کہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر گرا دیا جائے. پاکستان کے لوگ ہیں بھی اتنے نادان, معصوم, یہ بے وقوف قسم کے کہ یہ ڈرامہ ہمیشہ چل جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں سب لوگ بیچارے انوار الحق کاکڑ کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ ٹھیک اس نے مینج نہیں کیا. بے وقوف ہیں لوگ بڑے. آپ صرف اپنے اوپر نہ جائیں جو برطانیہ, نارتھ امریکہ وغیرہ میں بیٹھے ہیں یونیورسٹیوں سے پڑھ کے ڈاکٹر وغیرہ, باقی جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاصے فارغ ہی ہیں اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے. تو ساری تھنکنگ ان کی ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ ان کو پھر بھی ٹرانسفر پاور کے لیے ایک الیکشن ٹائپ چاہیے. ان کو یہ بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کیا الیکشن کسی اسٹیج پہ کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے. یہ تو ہو گیا 3 قسم کے پلیئر. اب ظاہر ہے وہ چوتھے ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر پلیئر بھی تو ہیں, برطانیہ اور امریکہ, ان کی بھی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, انہیں ان سب سے کیا چاہیے اور انہوں نے اسے کیسے پورا کرنا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سو بلاول اور زرداری کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, نواز شریف کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی اور جنرل عاصم منیر کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اور باہر والے جنہوں نے انہیں آئی ایم ایف کی ڈیل دلوائی ہے جو ادروائز ان کو نہیں مل سکتی تھی, ان کی اپنی ان سے ریکوائرمنٹس اور ایکسٹینشنز ہیں. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب ندیم ملک کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے وہ کامنٹس کرتے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, تو انہوں نے درمیان میں یہ بار بار یہ کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پلان تھا پاکستان کے خلاف, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر مجھے نہیں ڈیل مل رہی تھی آخری وقت تک تو بیسکلی مسئلہ پولیٹیکل تھا. پھر اس پہ وہ رک گئے. اب آپ یہ غور کریں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل, واقعی ہم نے بھی کئی دفعہ یہ انالیسس کیا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل اگر سٹک تھی تو پیورلی پولیٹیکل ریزنز پہ تھی, اور جب بعد میں ان کو ڈیل ملی تو بھی پولیٹیکل ریزنز میں ملی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ویلاگس میں کہ ایک سے زیادہ دفعہ آئی ایم ایف کے واشنگٹن کے جو مختلف آفس ہولڈرز ہیں ان سے یوں ہی چلتے چلتے ملاقات ہو گئی, پارٹی آگے پیچھے گیدرنگ وغیرہ میں کہیں پر, تو انہوں نے یہ کہا کہ پیورلی ٹیکنیکل اور فائنینشیل گراؤنڈ کو دیکھیں پالیسی میٹرز پہ تو پاکستان کو آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں مل سکتی جو ملی ہے, لیکن اگر ملے گی تو یو ایس ٹریجری جب نوٹ کرے گی تو پیورلی پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ملے گی. اور پھر بعد میں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یو ایس ٹریجری کی مدد سے, بڑا چھپا کے رکھا ہے اس کو, لیکن یو ایس ٹریجری کی مدد سے ہی آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ پاکستان کو ملی. اور ملی کب ہے یہ دیکھیں, یہ میں ساری تمہید, ملی کب ہے جب سسٹم نے 9 مئی کر کے دکھایا, جب سسٹم نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم خون بہا سکتے ہیں, ہم نیسیسری فورس اپلائی کر سکتے ہیں, ہمارے سامنے جو سیاسی کھلواڑ اور چیزیں بکھری ہوئی ہیں, جو انتشار ہے, جو آپ لوگوں کے ذہن میں خطرہ ہے کہ یہ عمران خان اس کی پارٹی یہاں پہ واپس آ سکتے ہیں, تو ہم اس کا حل اور سولوشن نکال سکتے ہیں. جب باہر والوں کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم ٹھیک ٹھاک پریش فورس اپلائی کر سکتے ہیں, بس باہر والوں کو ہو سکتا ہے پہلے اعتماد ہی نہ ہو کہ یہ اتنا جبر کر سکتے ہیں, اتنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. جب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ طاقت کا یہ اصل, اب دیکھیں جو میں چیز کہہ رہا ہوں اور جو کہی جاتی ہے اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے, 180 ڈگری اپوزٹ میں بات کر رہا ہوں. جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہیومن رائٹس چاہیے, ہمیں تو پیس, محبت اور مختلف چیزیں چاہیے, کانسٹیٹیوشنلزم, لا وغیرہ چاہیے, لیکن اصل جو پوائنٹ ہے کہ ان کو ڈیل اس وقت دی جاتی ہے جب وہ بیسکلی طور پہ پوری بروٹیلٹی کر کے دکھاتے ہیں. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ وہ ساری سچویشنز ہیں جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں. اور ایک میں جملہ دوبارہ کہہ دوں تو ساری سچویشن کلیئر ہو جائے. یہ وہ ساری پلاننگ ہے, یہ وہ ساری پلاننگ ہے. اب مذہبی لوگ اس کو اور طرح سے کہتے ہیں, میں مذہبی چیز میں نہیں جاتا, میں وہ انگریزی کا محاورہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, دیر از مینی اے سلپ ٹوکسٹ دی کپ اینڈ دی لپ. تیاری بڑی مکمل ہے لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے. تھینک یو.